अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 18 करने वाले हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो मेजर कॉजेज़ होगा डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम रूल, यानी कि मुग़ल किंगडम यानी कि मुग़ल सल्तनत या सल्तनत मुग़ल का जो पूरे का पूरा फॉल हुआ है, ज़वाल हुआ है, उसकी जो मेन असबाब थे, जो मेन वजूहतें थीं, आप समझ लें उनकी जो अवामिल थे उस वक्त के दौर के हिसाब से हम उसको आज डिस्कस करेंगे कि क्या वो ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से मुग़लों का दौर जो है वो ख़त्म हुआ बर सग़ीर में से। अगर आपने ये टॉपिक को अगर पहले ही कुछ चीज़ों को समझा हुआ है किताबों के हिसाब से, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पे कुछ चीज़ों का पहले हमें पता भी होता है और उसमें हम लोगों ने रिसर्च भी की हुई होती है, तो अगर आपको ये टॉपिक में कहीं पे भी कुछ ऐसा लगे कि आपने शेयर करना हो तो मतलब ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। क्योंकि हमारे को अपना पुराना जितना भी बैकग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें सही तरीके से पता नहीं होता कि मुग़लों की असल क्या वजह थी जिसकी वजह से उनका ज़वाल हुआ। तो ये ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो आप इसको शुरू से आखिर तक देखें। और इस टॉपिक को कवर अप करने से पहले हम लोग ये चेक करें कि हमने अपने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की थी कि जितनी भी सियासी अवामिल थे, जो भी हमारा डिक्लाइन था औरंगज़ेब आलमगीर के बाद, वो क्यों हुआ और क्या वजूहतें थीं, हमने इनको डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर शेयर करें। और मैं इस जो लेक्चर का जो लिंक है वो अपने एंड में बाकायदा रख भी दूंगा, अगर आपने उसको देखना हो तो ज़रूर देखें और हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जो ग्रेजुएशन करवा रही हैं उनके हिसाब से आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है कि क्या वो वजूहतें थीं या अवामिल थे या असबाब थे जो ज़वाल बने यहाँ पे मुग़लों का। मुग़लों की जो सल्तनत थी उन पर जो ज़वाल आया वो क्यों आया? क्योंकि बर सग़ीर में उस वक्त के हिसाब से तो मुग़ल्स तो बहुत ज़्यादा रूलिंग पर थे, आगे भी थे। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह थी कि हमारी अथॉरिटी भी थी, पावर भी थी। तो ये वो क्या ऐसी वजूहतें हैं जिसकी वजह से पूरे का पूरा ज़वाल हम आया, यानी कि बर सग़ीर में मुसलमानों पे नहीं मुग़लों पे, असल तो मुग़ल ही थे ना अथॉरिटी में, उनके ऊपर क्यों ज़वाल आया? क्योंकि बेटा देखो याद रखना कि ज़्यादातर हम लोग जब भी इंडिया की बात करते हैं तो 712 में, हमने आपको पहले भी इंटर में भी बताया हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में यहाँ पे फ़तह हासिल की थी। और फ़तह हासिल करने के बाद उस वक्त के जो बहुत बड़े बड़े जो सिपह सालार थे, जिसमें शहाबुद्दीन का नाम भी आता, गौरी, महमूद गजनवी और बहुत सारे जितने भी सिपह सालार हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनाई गई, हुकूमत बनाई गई, वो बड़ी ज़बरदस्त बनाई गई। क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के दरमियान में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो डिस्क्रिमिनेट पैदा करती हूँ, यानी कि तासुब पैदा करती हूँ। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जब 1206 में जब दौर शुरू हुआ तो उस वक्त मुग़लों का जो बोलते हैं ना राइज़अप बहुत ज़्यादा था। लेकिन 1526 में ज़हरुद्दीन बाबर जो असल थे, जो यहाँ पर मुग़लों की पूरी सल्तनत को लेकर आ गए थे, उनमें इनका अहम किरदार था और वो सुपीरियर भी थे पावर के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में फैल रहे थे। तो यही वो रीज़न था कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अहम फ्लोरिश किया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा राइज़ अप हुआ मुसलमानों का। अब मुग़लों के दौर में मुसलमानों का उरूज था। अब उरूज में अगर देखा जाए तो 1707 के बाद, जो हमने इससे पहले भी टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में वो ऐसी क्या वजूहतें आईं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुग़लों का जो ज़वाल जो है और जो उनका जो दौर जो उरूज का था वो क्यों आया। अब ये वो वजह आती है कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है 1857 में, यानी कि 1857 में जब ये जंग होती है, तो इसका पूरे का पूरा फेलियर, यानी कि पूरा जवाल या पूरा इख्तिताम किस पे जाता है? मुग़लों पर जाता है। अब मुग़लों के अंदर अगर देखा जाए तो मुसलमानों ने जब यहाँ पे 1000 साल हुकूमत कर ली, ऑलमोस्ट 850 ईयर्स लिखा हुआ है, कहीं कहीं 1000 साल लिखा हुआ है, कहीं 1130 साल लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जितना भी ज़वाल आया है वो इस जंग के बाद आया है। अब इस जंग के अगर देखा जाए तो कोई ना कोई कॉजेज़ हैं, फैक्टर्स हैं, रीज़न्स हैं, वही वजूहत हैं, असबाब हैं और अवामिल हैं। तो वो अवामिल में अगर देखा जाए तो पहली चीज़ थी इग्नोरेंस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी कि मज़हबी ईमान या मज़हबी इक़्तिदार में अगर कोई बंदा आ रहा है बीइंग एज़ अ मुस्लिम, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत मज़हब को दी जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बख्ती मूवमेंट जो हिंदू प्रीचर्स थे, उन्होंने मुसलमानों के साथ जो उस वक्त के थोड़े सूफी कलाम थे उनके मिलकर तवसुफ़ जो उसको हम कहते हैं, और जो इग्नोरेंस था इस्लामिक बिलीफ का, वो ज़्यादा उजागर किया, जो आज के दौर में भी हो रहा है थ्रू मीडिया। लेकिन वो थ्रू मीडिया हम लोग ये नहीं रोक पा रहे, हम लोग ये नहीं देख पा रहे कि हमारी जो बिलीव्स हैं, इस्लामिक बिलीव्स और टीचिंग्स जो हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे होती चली जा रही हैं।
اور یہی زوال ایک اور بھی آتا ہے اگنورینس آف بلیف کا، کیونکہ دین الہی کا کانسیپٹ جب اکبر کے دور میں شروع ہوا تو لوگوں نے یہ پہچان لیا کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا اب زوال شروع ہو جائے گا، کیونکہ دین الہی کا کانسیپٹ سمپل کانسیپٹ یہ تھا کہ بیٹا کہ اگر کبھی بھی کوئی دربار میں آ رہا ہے اپنی عرضی لینے کے لیے تو وہ گیٹ کی طرف سے ہی جھکتا ہوا آتا چلا جائے گا۔ اب جھکنا صرف اسلام میں کس کے آگے ہے؟ وہ صرف اللہ کے آگے ہے۔ تو لوگوں کے درمیان میں جھکنا کوئی معنی نہیں رکھتا، تو یہ وہ دین الہی کا فرسٹ کانسیپٹ تھا جو مسلمانوں نے مراٹھوں کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ اب اگنورینس آف بلیفز اس لیے ہے کیونکہ مغلوں کے پاس تعلیم نہیں ہے اور صرف تجربہ ہے، اور وہ تجربہ بھی کس کے حساب سے ہے؟ جو اس وقت کے علماء کرام ہیں، جو ان کو بہت زیادہ گائیڈنس کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مغلوں کا دور کا پہلا جو زوال تھا وہ یہی تھا، مذہبی بلیفز میں یقین نہیں تھا، پلس تعلیم نہیں تھی۔ دوسرا، مورل ڈیکے آف مسلمس، اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ اخلاقیات میں بھی کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے حساب سے مغلوں نے جب یہ حرکتیں کرنا شروع کی، کیا کہ ہندوز کو مائنورٹی سے نکال کر اپنے درمیان میں میجورٹی میں رکھنا شروع کیا۔ ایمان کے تقاضے کا جو فیتھ ان اللہ کا کانسیپٹ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوا، کیونکہ بیٹا پھر ایک چیز آ گئی مغلوں میں اسی کے بعد، وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ عیاشیاں۔ اب عیاشیوں سے مراد لگژریس لائف اگر جینے کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر تو آپ کہیں نہ کہیں پھر ہٹتے چلے جائیں گے اپنے کا مذہب سے۔ جب مذہب سے ہٹنا شروع ہوں گے تو اپنی ذمہ داریوں سے ہٹنا شروع ہوں گے، اور جب ذمہ داریوں سے ہٹنا شروع ہوں گے تو پھر آپ کا زوال شروع ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو جیسے ہی بھولنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ نکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب نکارہ شروع ہونے جاتے ہیں تو پھر وہ مسلمانوں میں تو ویسے ہی دو چیزوں کا بڑا رجحان ہے کہ وہ دو چیزیں اگر مل جائیں تو پوری نکارہ ہو جاتے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ نے نوٹ تیسری بات کی ہو تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے، یہ تیسری بات اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ سوورنٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ، ہمارا اقتدار اور حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اور پھر مغل یہ کہنا شروع کرتے نہیں آپ جھک کر آؤ، آپ ہمارے ہی ہو، ہم ہی ہیں، تو یہ وہی بات شروع ہو جاتی ہے کیا؟ فرعونیت والی۔ اور جب فرعونیت والی شروع ہوتی ہے تو ایگو آ جاتا ہے، اور ایگو آ گیا تو پھر انا آ گئی، اور جب انا آ رہی ہے تو انا کا سب سے اہم جو کردار ہو رہا ہے وہ صرف میں ہی ہوں کا ہو رہا ہے، یعنی کہ صرف میں ہی ہوں جو کر سکتا ہوں، اگر میں ہی ہوں گا نا تو پھر تو بڑا آپ سمجھ جاؤ، پھر اللہ آپ کو وہی پھر تکبر نیچے ایسا گراتا ہے کہ بس نہیں وہی ہوا۔ تو یہاں پر اتھارٹی کے اوپر جو ہمارا جو پورا بلیف تھا کہ ہم نے پورا نظام صرف اللہ کے احکامات پہ ہی چلانا ہے، ہم نے چھوڑ کر مین میڈ بنانا شروع کر دیا، یعنی کہ انسانوں کے۔ اور یہ ڈکلائن کی سٹارٹنگ ہوئی کس کے دور سے؟ اگین اکبر کے ہی دور سے، دین الہی کا کانسیپٹ جو میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا۔ اب دین الہی کانسیپٹ کے بعد اگر دیکھا جائے تو سولیڈیرٹی جو تھی، یکجہتی جو تھی مسلمانوں کے درمیان، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوئی بیکاز آف سیکٹس۔ اب سیکٹس آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس کو ہم ایک بولتے ہیں کاسٹ ذات، اور ایک سیکٹ بولتے ہیں کمیونل گروپس۔ اب کمیونل گروپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر ہم نے فرقے بنانا شروع کیے۔ اب فرقے ضروری نہیں ہے کہ سنی شیعہ ہوں یا امیرز ہوں یا مالکی ہوں یا کوئی بھی ہوں، لیکن وہ بھی چیزیں صحیح ہیں، ایک شیوا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اپنی اپنی چیزوں کو لے کے ایک محفوظ کر لیا گیا ہے، پروٹیکٹ کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں کے درمیان میں تو یہ تھا ہی نہیں پہلے۔ یہ کانسیپٹ اس لیے کریٹ کیا بیکاز آف ہندوازم، وہی برہمن شتریاز وشنو، ہم نے ان کو دیکھ دیکھ کے کہیں نہ کہیں چیزوں کو اپنانا شروع کیا، اور آج تک وہ اپنائے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے اپنائے جا رہے ہیں بیٹا کیونکہ ہمارے اندر گریٹ لیک آف نالج ہے۔ اب نالج کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ ریلیجیس ہو چاہے وہ ماڈرن ہو، دونوں کے حساب سے ہم لوگ اب ریسرچرز میں نہیں آتے۔ پہلے ہم لوگ انوویٹرز میں آتے تھے، ریسرچرز میں آتے تھے، اب ہم لوگ کو واپس سے وہ چیزیں کرنی پڑیں گی، تب جا کے ہمارا کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا ایک رتبہ بڑھے گا، ورنہ تو پھر لیک رہے گا، یکجہتی میں لیک ہی رہیں گے، کم ہی رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم آتا ہے سکسیشن آف تھرون کا آتا ہے۔ اب سکسیشن آف تھرون کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جو آپ کا تھرون کا میٹر آ رہا ہے، جو بادشاہت کا جو میٹر آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں لاء کے اوپر ہے، پراپر لاء۔ اب قوانین جہاں پہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں اور قوانین ہی اگر نہیں ہوں اور بادشاہت اپنے فیصلے خود لینا شروع کریں اور پھر وہیں پہ جنگ بھی شروع ہو جائے، کیونکہ بیکاز آف کنبے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کنبوں کے حساب سے، اگر سیکٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو بادشاہت کا یہ کام تھا کہ کہیں نہ کہیں سب کو ایک جٹ کر کے آگے چلنا۔ اب وہ ایک جٹ آگے چلنے میں کہیں نہ کہیں زندگی جو ہے بادشاہت کی، اس میں بھی یہی آتے ہیں قوانین کہ وہ کسی غیر کو اپنے ساتھ نہ جوڑیں، وہی مسلمانوں کو ہی اور انہی لوگوں کو جوڑیں جو ایک حاکمیت میں چل رہے ہوں۔ لیکن بادشاہت نے جب دوسرے لوگوں کو اتنی معیار دینا شروع کر دی، مراٹھوں کو، ہندوؤں کو، پارسیز کو، ایون کہ انگریزوں کو، تو پھر وہاں پہ ان کے بیٹوں نے ان بادشاہ جو ان بڑے تھے ان کے بغاوت شروع کر دی۔ جب ان کے بیٹوں نے دیکھا کہ یہ اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں،
تو وہی شہزادہ، اور پھر وہ یہی شروع ہوتا ہے، پھر یہاں پہ بغاوت شروع ہو جاتی ہے. بغاوت جب شروع ہوئی بیٹا تو پھر ظاہر سی بات ہے ملٹری ویکنیسز بھی ہوئی. اب دفاعی کمزوری کیوں تھی؟ کیونکہ پراپر ٹریننگ اور انڈکشن جو پہلے ویپنز کی ہوتی تھی وجود میں آ کے، یعنی کہ انوویشنز میں آ کے، ایجاد میں آ کے، وہ ہم نے کرنا چھوڑ دی. کیونکہ عیاشیوں میں ڈوبے، لگژریس لائف جب اس میں جینا ہے تو پھر اس میں تو کھونا ہے. سارا پیسہ وہاں لگ رہا ہے، سب کچھ جتنی بھی آپ کی مین پاور ہے وہاں لگ رہی ہے، تو پھر یہاں پر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اور یہی ڈاؤن فال ہوا، کیونکہ جب آپ کا لڑائی شروع ہوئی تو بہت سارے مغلوں نے ایک دوسرے کا ساتھ بھی نہیں دیا. یہ وہی والی بات ہو گئی جو ہندوؤں کے درمیان تھی، وہی کلاس سسٹم. کلاس سسٹم ہم نے کیا بنا دیا؟ کمیونل گروپس، قبیلوں میں تقسیم کر دیا. قبیلوں میں تقسیم کر دیا تو بیٹا فال تو ہونا ہی تھا. اب یہ فال جب شروع ہوا تو وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ ہم لوگ ایجوکیشن ڈکلائن پر تھے. کوئی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نہیں، اس میں کوئی سائنٹیفک لاجیکل انسٹیٹیوشنز نہیں، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز نہیں. مدرسوں میں بھی وہ باتیں نہیں سکھائی جا رہی ہیں یکجہتی کی جو پہلے سکھائی جا رہی تھیں، کیونکہ ہر گروپ کا بندہ اپنے حساب سے اپنی چیزوں کو سمجھانا شروع کر رہا ہے. اب یہاں پر جو ہم لوگ سب سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں میوزک کو دے رہے ہیں، آرٹ کو دے رہے ہیں. صحیح ہے، پوٹری بھی اور آرٹ بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی شاعرانہ زبان میں اگر اللہ کا کلام ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو لگژریس پیلس میں کنورٹ کر دیں، بڑے بڑے فورٹس میں کنورٹ کر دیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں کنورٹ کر دیں، تو پھر تو آپ سمجھ رہے ہو نا بیٹا کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ اب کیا ہو گئے؟ وہی مٹیلسٹک ہو گئے، معدنی ہو گئے. اب جب مادی ہو گئے تو پھر ذمہ داریاں ختم. اب ذمہ داریاں ختم ہو گئیں تو پھر وہی حسن وغیرہ صورت پہ چلے جاتے ہیں، پھر سیرت تو ختم ہی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی تعلیم کا جب رجحان ختم ہوا تو پھر ہم نے میوزک اور اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ڈانس ہو رہا ہے، کتھک ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. مغلوں کو شان و شوکت دی جا رہی ہے پیلیسز میں. اب ظاہر سی بات ہے وہی بولتے ہیں نا، جب بکرا حلال کرنا ہو تو اس کو بہت کچھ کھلانا بھی پڑتا ہے، تو وہ کھلائے پہ کھلائے جا رہے ہیں. پھر حلال بھی ہو جائیں گے پھر بعد میں، وہ اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے، پھر بیٹھے ہوئے آرام سے سکون سے تکیہ لگا کے. تو اب یہ بہت سارے غلط حرکتیں اس وقت شروع ہوئیں، یہ غلط باتیں تھیں مسلمانوں کے درمیان، اور لوگوں نے اسی کا جواز بنایا. کیونکہ ہم نے اپنی تاریخ کھونا شروع کر دی، اپنا پاسٹ کھونا شروع کر دیا کہ ہم لوگوں نے کتنی جد و جہد سے یہ چیزیں حاصل کیں، اس مقام پہ ہم پہنچے. تو وہی بات ہوتی ہے عمر بن خطاب کی کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ اپنی چیزوں کو اہمیت دینا شروع کرتے تو دنیا آپ کو ٹھوکر مارنا شروع کرتی ہے. تو یہ حقیقت ہے، وہ ٹھوکر لگنا شروع ہوئی، آپ نے دنیا کو اہمیت دینا شروع کر دی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ڈانس، پوئٹری، میوزک، ناچ گانا وغیرہ اتنا زیادہ شروع ہو گیا پیلیسز میں. پہلے جہاں پہ قرآن پڑھائے جاتے تھے، صوفیزم کا کانسیپٹ تھا، وہ اب سارا ختم ہو رہا تھا. تو جب ختم ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد جو سب سے بڑا زوال آیا وہ ریلیجیس گروپس اور سیکٹس کا آیا. کہ سنی، شیعہ، امیر، اسپارٹس، اب یہ سب بننا شروع ہو گئے. سنیوں کو بول دیا وہ تورانی ہے، شیعہ کو بول دیا وہ ایرانی ہے. اب یہ پتہ نہیں کانسیپٹ کہاں سے آ گیا، جبکہ مسلمانوں میں کوئی گروپ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ڈسکرمنیشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تعصب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہی نہیں. قرآن میں بھی نہیں ہے، نہ سننا میں. رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کے درمیان میں 72 فرقے بنیں گے. انہوں نے یہ بولا بناؤ، انہوں نے کہیں یہ ذکر نہیں کہا بناؤ، انہوں نے بولا بنیں گے. تو رک جاؤ، اس کا مطلب ہے رکنا، روک دو. لیکن ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے، الٹا ہی سمجھنا شروع ہو گئے ہر چیزوں کو. جب الٹا سننا شروع ہو گئے تو سمجھنا بھی الٹا شروع ہو گئے. اب علماء کرام آ گئے ہیں کچھ جو بار بار بول رہے ہیں کہ بھائی رک جاؤ، کیونکہ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ بنانا نہیں ہے، بنیں گے. اب نے رکنا ہے، اب نے رکنا ہے تو پھر وہ یعنی کہ وہی باتیں شروع ہو گئی تھیں. جب ایمرجنسی شروع ہو گئی تو اس کے بعد سب سے اہم بات آئی فائنینشیل کرائسس. اب جب آپ نے سارا پیسہ لٹانا شروع کر دیا ہے، انارکلیوں پہ لٹانا شروع کر دیا ہے، درباریوں پہ لٹانا شروع کر دیا ہے. اس وقت ایک غلط ایک الفاظ تھے دلال جو کہلاتے تھے ان کے درمیان، جن کو ہم مینیجرز آج بولتے ہیں، لیکن اس وقت کے حساب سے تو ہم یہی بولتے تھے. فارسی الفاظوں میں تو یہی نکلتا تھا، اور اس وقت میں نے وہی ورڈ آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے. ان کو پیشگیاں دے رہے ہیں، ان کو پریولیجز دے رہے ہیں. جو ایک گوارا ہے یعنی کہ جو گا رہا ہے اس کو اپنے تخت و تاج پہ لا کے بٹھا کے رکھ دیا ہے. تو بیٹا پھر یہی ہوگا نا، جب آپ اتنی چیزوں کو آپ اٹھا کے لے کر آ جاؤ گے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اسلام میں، تو جب وہ آپ ان کو لا کے رکھ دو گے تو آپ کے ساتھ جو جڑے گا نا ورڈ، وہ کیا جڑے گا؟ لگژریس لائف. اب آپ اس کے درمیان میں ہو، آپ سست بھی پڑ گئے ہو، کاہل بھی ہو گئے ہو، آپ کو پتہ ہے کوئی اٹیک نہیں کرے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب گھر میں دراریں پڑ رہی ہوں تو تیسرے کو خبر نہیں ہوگی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسیوں کو تک خبر ہوتی ہے تو ملک ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے بیٹا. پھر اس وقت پھر کیا شروع ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ جاسوسی. جب جاسوسی شروع ہوئی تو وہاں پہ مغلوں کے ساتھ پھر زوال بھی شروع ہوا. انہوں نے دیکھا یہ تو بالکل ہی آرٹسٹ وغیرہ سب کو اہمیت دیے جا رہے ہیں، او ہو بھائی پیسے لٹائے جا رہے ہیں، پوری پوری سلطنتیں لٹا دیں. ایک مثال ہے انارکلی. اب یہ انارکلی کا کانسیپٹ جو آتا ہے، جو شاہ جہاں میں جو آتا ہے سب سے بڑا، انارکلی کیا تھی؟
کسی کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ سب بول رہے ہوں گے کہ وہ ایک خاتون تھی بڑی خوبصورت، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ وہ مشہور ڈانسر تھی، وہ کوٹھے پہ ناچتی تھی۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کے عشق میں پڑھ کے اس نے پورا تاج محل بنا دیا۔ اب وہ الگ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں پڑھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی نیت کیا تھی، انارکلی کی نیت کیا تھی۔ اس کی بھی یہی نیت تھی کہ وہ کسی طرح زوال پہ لے کر آ جائے۔ جب شاہجہاں کی 3 شادیاں ہوئی ہیں، تو یہ اب آپ سمجھ جاؤ نا بیٹا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہم لوگ کہیں نہ کہیں فائنینشیل کرائسس میں آئیں گے۔ ریسورسز کا غلط استعمال، ریسورس کا بالکل غلط استعمال ہوا، لیکن ہم نے اس کو بھائی 7 ونڈر ورلڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ بھی شان و شوکت دکھائی ہوئی ہے، وہ مسلمانوں کو یہ دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے دیکھو تم لوگ کیسے تھے عیاش باز، عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو یہ اسی کا نتیجہ بھی ہے، اور آج اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں سارے مسلمان۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں بیٹا کہ جہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے تھا۔ اگر وہ تاج اس نے بنایا تھا نا، توڑ دینا چاہیے تھا اس کو، وہ ختم کر دینا چاہیے تھا، وہ عیاشیوں کی چیزیں ہیں۔ تو عیاشیوں کی چیزوں کو پہ تو مسلمانوں کو کوئی اتنا رتبہ تھوڑی دیا جاتا ہے، لیکن چلو اب ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، کسی کو سمجھ میں آ جائے تو آ جائے، ورنہ تو امیروں کا کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے آج کل۔ تو امیروں کا کانسیپٹ تو امیر وہ ہوتا ہے جس کے بعد دولت ہوتی ہے، شان و شوکت ہوتی ہے۔ امیر کا مطلب پہلے کچھ اور تھا، اب امیر کا مطلب کچھ اور ہو چکا ہے۔ امیر اور صادق جو نکلا ہوا ہے، امین اور صادق، وہ امیر سے نکلا ہوا ہے، لیکن یہ بھی نہیں پتہ۔ لیکن چلو اب چل رہا ہے تو چل رہا ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کا جو دور کا زوال تھا، فائنینشیل کرائسس، جب آپ اتنا لٹاؤ گے، خرچہ کرو گے، سب کچھ کرو گے بنا سوچے سمجھے عوام کے اوپر، عوام کے اوپر بھی نہیں، ان لوگوں پر جو آپ کو بہکار ہیں، تو پھر فائنینشیل ریسورسز ختم ہو گئے، اور جہاں فائنینشیل ریسورسز ختم ہوئے وہاں ایڈمنسٹریشن ختم ہو گئی۔ پھر لوگوں نے شروع سمجھ گئے، لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ جو پرنسپلز آف ڈیموکریسی اسلام میں چل رہے تھے، جو جسٹس، اکوالٹی، فرٹرنیٹی اور ٹالرنس پہ چل رہے تھے، وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ پہلے فکر ہوتی تھی نا بیٹا لوگوں کو، مسلمانوں کو فکر ہوتی تھی لوگوں کی، اب مسلمانوں کو فکر نہیں، اب وہ خود کی فکر ہے، خود کو کسی طرح بچاؤ۔ اور آج بھی یہ صحیح سلسلہ چل رہا ہے، اس وقت سے سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنی ہسٹری بھول گئے بیٹا، تاریخ۔ دیکھو رسول اللہ نے بالکل صحیح سمجھایا تھا، بالکل صحیح بات بتائی تھی کہ جو لوگ اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں، دور یا دنیا ان کو بھلا دیتی ہے، اور وہی ہو رہا ہے۔ ہمیں اب ہر کوئی بلا رہا ہے، اور ہم بھی ان چیزوں کو کھو رہے ہیں۔ جب کھو رہے ہیں تو وہی مغلوں کے دور سے ہم لوگ اگزامپل لیتے ہیں، مثالیں لیتے ہیں، لیکن اس پہ پھر بھی مثال رکھ کر ہم نے آپ کو سدھار نہیں رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گریجویشن میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتی ہیں کہ مسلمانوں کا اصل زوال برے صغیر میں نہیں، آدھی دنیا میں کیوں ہوا؟ عیاشیوں کی وجہ سے، وہ لگژریس لائف اسٹائل کی وجہ سے، جو ہمارے مسلمانوں میں کبھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہو، پتہ بھی ہو، یا کوئی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔